बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइड द न्यूज़ प्रोग्राम में शाजिया खान आपको कहती है खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर तब्दीली लानी है तो सबसे पहले हमें अपने जहनों में तब्दीली लाने की ज़रूरत है और फिर निज़ाम में। और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल का आगाज़ किया, जिसमें आवाम बराह रास्त वज़ीर आज़म को शिकायत दर्ज कराएंगे और मशवरे भी दे सकेंगे। इस निज़ाम से लोगों के जहन बदले जा सकेंगे और सज़ा और जज़ा में भी आसानी होगी। वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि पुराने पाकिस्तान में गुलामाना माइंडसेट था, मगर माजरत के साथ वज़ीर आज़म साहब, आपके नए पाकिस्तान में कुछ बरतरफियों और तयनातियों पर सियासी मुखालफिन और खुद चीफ जस्टिस भी बरहम नजर आ रहे हैं। आज ही IG इस्लामाबाद की बरतरफी का मामला भी अदालत उज़्मा में पहुंच गया और उनकी मुअत्तली के फैसले को चीफ जस्टिस साहब ने मुस्तरद कर दिया और यह भी कहा कि वज़ीर आज़म बराह रास्त इस मामले में नहीं पढ़ सकते। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने NRO इल्जाम की सख्ती से भी तरदीद करते हुए सवाल उठा दिया है कि बताया जाए कि किस किस ने NRO मांगा है, जबकि हुकूमती तर्जुमान अभी तक NRO से मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ पर डटे दिखाई दे रहे हैं। देखना यह है कि NRO का ऊंट किस करवट बैठता है। दूसरी तरफ आज कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ, जिसमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कुछ ताखीर से आए और उनके ताखीर से आने पर बदमज़गी भी हुई और पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने नून लीग का साथ देते हुए इब्तदाई तौर पर इजलास का बॉयकॉट किया, जो बाद अज़ा खत्म कर दिया गया। अपोजिशन ऐसे वक्त में नौमौलूद हुकूमत के खिलाफ सफबंदी करती नजर आ रही है, जब हुकूमत को अभी चंद माह ही हुए हैं। 31 अक्टूबर को ऑल पार्टीज बुलाने का इंदिया दे दिया गया है, जिसके बज़ाहिर अभी तक खदोखाल नुमाया नहीं हो सके हैं और ना ही नून लीग ने इस हवाले से अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल दिया है। सोने पे सुहागा यह है नाज़रीन कि आसिफ अली ज़रदारी ने यह बयान दाग दिया कि यह मसला मेरा नहीं है बल्कि 18वीं तरमीम का है। अगर ज़रदारी साहब का यह नुक्ता मान भी लिया जाए तो आईनी पहलू से हुकूमत के लिए यह मुमकिन नहीं, क्योंकि PTI के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद ही नहीं, जो आइन में तरमीम लाने के लिए लाजमी शर्त है। शायद इसी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ कोई सख्त इकदाम उठाने से गुरेजा है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी बात कर ली जाए, जहां उनकी पर्सनालिटी में बेचैनी और इस्तराब की कैफियत से तो ये लगता है जैसे वो किसी भी तरह कबल अज वक्त इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करके उसे तमाम सूरत हाल को उजागर करना चाहते हैं, सियासी माहौल में सियासी दीवानगी पैदा करना चाहते हैं। इन्हीं इशूज पर बात करेंगे। मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, मेरे और गेस्ट भी मुझे ज्वाइन करेंगे, PTI का भी हम मौक़िफ़ लेंगे, साथ साथ जरा आईनी पहलुओं पर भी बात करेंगे जो कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा है 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि जब किसी भी जमहूरी मुल्क में जो है अपोजिशन का अलायंस बनता है थोड़ा सा टाइम देने के बाद हुकूमत के खिलाफ। और वेलकम बैक नाज़रीन। और सेनेटर करीम ख्वाजा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, अपोजिशन का जो एक किरदार होता है वो हुकूमत के लिए एक मुशावरत के लिए और मुल्की मुफादात में होता है, और अपोजिशन के बगैर जो है वो कोई भी जमहूरियत पनप नहीं सकती। इस वक्त जो अपोजिशन का किरदार हम देख रहे हैं वो कबल अज़ वक्त नहीं है, क्योंकि टाइम फ्रेम से पहले ही जो है आसिफ अली ज़रदारी ये बात कर लेते हैं कि PTI से हुकूमत चलाई नहीं जा रही। अब उनका स्टेटमेंट ये आया है कि उनको मसला मुझसे नहीं है बल्कि ये 18वीं तरमीम का जो है मसला, ये उस वजह से ये जो है उन पे सख्तियां की जा रही, मनी लॉन्ड्रिंग और उनकी तहकीकात। देखें, आज से 1.5-2 साल पहले ये इस्लामाबाद में ये बातें चल रही थी और अभी शिद्दत से चल रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीज़ और टाउन में, कि एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, क्रीपिंग कॉप हैव स्टार्टेड। और आज अगर स्टेटमेंट आई है भिजंजो साहब की, उसने तो इससे भी सख्त कहा है कि साइलेंट मार्शल लॉ लग चुकी है। अच्छा, ये आज मैंने खुद अभी पढ़ी है इंटरनेट पर। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की गुफ्तगू हो रही है कि सेंटरिस्ट जो माइंड सेट है, जो जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान हमसे बांग्लादेश बना और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है बना, हिंदुस्तान से हमारा जो अलहदगी हुई है और अलग मुल्क बना, वो था कि प्रोविंसेस को राइट मिलना चाहिए। 1940 की करारदाद है। और उसके बाद बहुत ही जदोजहद के बाद, कायदे-ए-आज़म की वफ़ात के बाद, बहुत बड़ी जदोजहद के बाद जाकर 73 कॉन्स्टिट्यूशन बना। और उसमें भी था कि 10 साल के बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी, नहीं मिली। फिर बड़ी मुश्किलों के बाद, जिसमें सालों साल की स्ट्रगल है, जेल है, मारे हैं,
مقدمات ہیں، شہادتیں ہیں، اس کے بعد جو جا کر 18 امینڈمنٹ بنی. تو یہ کلیکٹیولی سب کی کوشش ہے، جو بھی ڈیموکریٹک اور نیشنلسٹ اور جو لیفٹ کے فورسز ہیں، مذہبی پارٹیز ہیں، سب مل کر 18 امینڈمنٹ پاس ہوئی، جس میں صوبوں کو وہ رائٹس ملے اور جو NFC کا مد میں پیسے ملے. اچھا. اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھی جو کہ پہلے کبھی نہیں دی جاتی تھی، جس میں جو ریسورسز ہیں اس میں 50%. اپوزیشن اس بات پر متحد ہو رہی ہے کہ کیا فیصل واڈوا صاحب نے کہا کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے یا ان کی کسی ترمیم میں کوئی کسی شق میں جو امینڈمنٹ کی جائے، کیا اپوزیشن اس بات پہ متحد ہو رہی ہے؟ فیصل واڈا اس کی کوئی اتنی اس سارے افیئر میں اتنی اہمیت نہیں ہے. سر اہمیت نہیں تو آصف زرداری صاحب نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ کیسے دے دیا؟ یہ 1.5-2 سال سے، اگر آپ بھی اینکر ہیں اور اچھی اینکر ہیں، آپ بڑا نام ہے آپ کا، یہ چیزیں چل رہی ہیں 2 سال سے. ٹھیک. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سسٹم جو چل رہا ہے، ہماری تو یہ کوشش ہے کہ 5 سال چلے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ارینجمنٹس ہے کہ اس کے بعد کچھ ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن اوپر نیچے ہو اور پریزیڈنشل سسٹم آئے. یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ بڑے پیمانے پہ چل رہی ہے، 2 سال سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور سینٹرز مائنڈ سیٹ. سر اگر 2 سال سے چل رہی ہے، کیونکہ آپ سوال کر رہے ہیں تو جواب دے رہے ہیں تو مجھے سوال ذہن میں آ رہا ہے، اگر 2 سال سے چل رہی ہے یہ بات کہ 18ویں ترمیم پہ کوئی ریزرویشنز ہیں، یہی ہے نا؟ نون لیگ نے کبھی کہا کہ 18ویں ترمیم پہ کوئی ریزرویشنز ہیں؟ دیکھیں نون لیگ یا کیونکہ پی ٹی آئی تو بھی 2 ماہ ہوئے ہیں نا. نہیں مطلب یہ جو پاکستان میں جو چیزیں چلتی ہیں، سر اس کا مطلب یہ ہے کہ 58(2) بھی جو ہے سب سے بڑا سوالیہ نشان، کیونکہ میں تو آئین کو اتنے طور پہ بہتر 52(2) بھی اپنی جگہ پر ہے، جس میں اسمبلی جاتی تھی، صدر کے پاس اختیارات ہوتے تھے. اس کے بعد جو NFC کے مد میں جو صوبوں کے ملے اختیارات ملے، بالکل ٹھیک. اور جو آئل اور گیس کے مد میں دوسرے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، نہیں وہ بھی ہے، آئل گیس گولڈ کاپر، اس کے مد میں 50% حصے دار صوبہ بن جاتا ہے، اور 50% جو ہے وفاق بن جاتا ہے. تو وہ جو قوتیں ہیں جو کہ سینٹرسٹ مائنڈ سیٹ کرتی ہے، جنہوں نے 70 ایئرس کی ان کی حرکتوں کی وجہ سے بنگلہ دیش الگ ملک بنا، جن کی وجہ سے جو ہے یہ چیز اٹھ رہی ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے بحرانات پاکستان میں آئے دن چل رہے ہیں. تو یہ سب اس مد میں آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. آفتاب صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کر لی ہے، MNA، آپ PTI سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ آفتاب صاحب، آپ یہاں کراچی میں موجود نہیں ورنہ آپ کو یہاں زحمت دیتے اسٹوڈیو میں. بہرحال یہ فرما دیجیے گا، پہلے تو میں کچھ اچھی چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہوں گی حکومت کے، اور پھر جو آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان پر بھی بات کر لوں گی. پاکستان سٹیزن پورٹل کا جو ایک آپ لوگوں نے نظام بنایا ہے وزیر اعظم صاحب نے، بڑی اچھی بات ہے. عوام شکایت لے کے PM سے رابطہ بھی کر سکیں گے. اس نظام سے ذرا شارٹلی مجھے بتا دیجیے گا کہ ہم جو ہے اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ کیا عوام اپنی شکایت درج کرا سکیں گے فوراً، اور اس شکایت کا فوری طور پہ ازالہ ہو سکے گا، اور ان کی جو ایک تجاویز ہوں گی ان کو آپ لوگ اپنی حکومت جو ہے وہ اپنی حکمت عملی میں ایز اے پالیسی کے شامل کرے گی؟ جی بالکل. کل پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے پورٹل، یہ پاکستان سٹیزن پورٹل، جس میں جن کے پاس اسمارٹ فون ہے یا اینڈرائڈ فون ہے یا ٹول فری نمبر بھی اس میں دیا گیا ہے، اور اس میں اپنا نام، ایڈریس، TNIC اور ٹیلی فون نمبر ڈال کے آپ اپنی شکایت اس میں ڈال دیجئے. جس ڈپارٹمنٹ کی ہوگی وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور ڈپارٹمنٹ میں چلی جائے گی، اور یہ تمام شکایت ٹائم باؤنڈ ہوں گی. اور اس میں 3700 ڈپارٹمنٹ جو ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے کے ساتھ لنک ہوں گے. تو انشاءاللہ جو یہ شکایت ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہونے کی وجہ سے بہت جلد ان کو رزلٹ مل جائے گا. اور اس سے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوں یا منسٹریز ہوں، سب اکاؤنٹیبل ہوں گے پرائم منسٹر کو، اور وہاں سے ایک ٹریکنگ ہمیں پتہ چل جائے گی پرائم منسٹر کو کہ کون سا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے اور کون سا ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا ہے، اور اسی طرح منسٹر کی جو ہے نا پرفارمنس سامنے آئے گی. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اداروں میں کچھ اس طرح کی سروسز متعارف کرائی گئی ہیں ویب سائٹ پہ آن لائن، کے عوام جو ہے وہاں پہ شکایت درج کرا کے مطلب اپنی کمپلین جو ہے وہ درج کرا سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ، یہ تو پورے پاکستان کے لیے ہے، یہ کسی خاص وفاق کے لیے نہیں، پروونسز میں بھی لاگو ہوگا یہ سسٹم. تو اب بات وہی آ جاتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب پہلے کراچی آئے تھے تو انہوں نے کچھ باتوں پہ صوبوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو ایک اندیا دیا تھا کہ آپ یہ کام کریں ورنہ پھر ہم آئیں گے.
اب وہ تعاون کے جسٹر میں بات آتی ہے یا وہ تھریٹ کے جسٹر میں بات آتی ہے، کیونکہ اس کے بعد سے جو ہے ایک الگ جو ہے وہ ڈیبیٹ کھل گئی کہ جی آپ وفاق جو ہے وہ صوبوں میں صوبوں کے مطلب انٹروین نہیں کر سکتی ان کے معاملات میں، اس کا اختیار نہیں ہے. تو یہ والی جو ایشو ہے یہ اس سے الگ ہے یا اس صوبوں کو آپ نے مشاورت میں لیا تھا اس پہ؟ نہیں جی، صوبوں کے ساتھ یہ مل کے کام ہوگا، اور پرائم منسٹر جو ہے پرائم منسٹر پاکستان تمام صوبوں کا پرائم منسٹر ہے، چند صوبوں کا نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہے. اور انہوں نے کہیں فیل کیا کہ لوگوں کے رائٹس کے اگینسٹ کام ہو رہا ہے تو شاید وہ انٹروین بھی کر سکتے ہیں. اور جو یہ پورٹل ہے یہ چیف سیکرٹری کے تھرو بھی ہینڈل ہوگا، اسپیشلی صوبہ سندھ میں جو ایشوز آئیں گے چیف سیکرٹری کے تھرو اس کو مینیج کیا جائے گا. ٹھیک ہے. آفتاب صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہی موجود رہے گا. ہمیں سینیٹر کریم خواجہ پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. میں ذرا اب اصل ایشو پر آؤں گی. خواجہ صاحب بات ہم وہی کر رہے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ کس بات پہ متحد ہو رہی ہے، کیونکہ جو مخالفین ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ چونکہ آصف علی زرداری پر منی لانڈرنگ کے حوالے سے ایک دباؤ ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے جو ہے وہ شاید پریشر بلٹ اپ کرنے کے لیے یا توجہ ہٹانے کے لیے یا 18ویں ترمیم کا جو ہے وہ ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. دیکھیں زرداری صاحب پر پہلے بھی کیس چلتے رہے ہیں اور ابھی بھی اگر چل رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو کیسز ہیں یہ چل رہے تھے 2015 سے، اور NRO جب ختم ہوا تو وہ جو کیسز دوبارہ شروع ہو گئے، اس میں وہ بہت سے کیسز سے وہ بری الزام ہو چکے ہیں. تو کیسز، جیل، مقدمات، میرے خیال سے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کو 70 سال ہوئے ہیں. جب برٹش انڈیا تھا اور 1935 کا ایکٹ آیا تو 1935 کے ایکٹ میں جو اسمبلیز بنی پنجاب میں یا UP میں یا سندھ میں، تو اس وقت بھی جب وائسرائر سے جس کی نہیں بنتی تھی تو وہ حکومت یا وہ وزیر اعلیٰ اس کو جو ہے کرپشن کی بنیاد پر ختم کرتے تھے. اور پارٹیشن بننے کے بعد 47 میں سندھ اسمبلی میں وزیر اعلیٰ اڑ گیا. اس کے بعد اس زمانے کی NWFP کا اڑ گیا، بنگال کا اڑ گیا، پنجاب کا اڑ گیا، اور اس پر کرپشن کے الزام تھے. سندھ کا جو وزیر اعلیٰ تھا اس زمانے میں وہ ایوب کھوڑو تھا، اس پر الزام تھا کہ انہوں نے ٹائپ رائٹر چوریز کی. تو یہ جو پاکستان کی تاریخ میں یہ جو اسمبلیز کا آنا، وزیر اعلیٰ کا ہٹنا اور یہ کرپشن کے اکاؤنٹیبلٹی کی باتیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ٹھیک. تو اگر وہ کرتے ہیں کیس یا کیس چل رہے ہیں تو وہ اپنی جگہ پر ہے. اس کیس پر پھانسی بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پھانسی تو نہیں آئے گی، سزائیں آتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی واقعی شکنجہ سخت ہونے والا ہے، کیونکہ جس طرح کے بیانات اب وزیر خارجہ صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ کل دے دیا کہ جی وہ گرفتار ادارے کریں گے، حکومت تو گرفتار نہیں کرے گی. اور نیب بھی جو ہے وہ حکومت کے ماتحت تو نہیں ہے نا نیب. دیکھیں گرفتاری از نو ایشو، زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں. اچھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پرائسز ہائیک ہوئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل فارن پالیسیز میں جس مد میں یہ سر 2 ماہ میں آپ کا آدھا جو ہے وہ ڈیفیسٹ کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، چاہے قرضہ ہی لیا ہو، دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں. پھر آپ کے خارجہ پالیسی بہتر ہو رہی ہے. آپ پہلے سعودی عرب گئے، اب ملیشیا، پھر چائنا، پھر UAE. 2 مہینے میں اور آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ گئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ابھی پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے، وہ آئیں. لیکن کل انہوں نے جب یہ پورٹل سٹیزن پورٹل والا خطاب کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سعودی عرب سے کوئی ہماری کنڈیشن نہیں چلیں صحیح، مگر وہ چیز پارلیمنٹ میں آ کر کی جاتی ہے. شاہ محمود کو چاہیے یا وزیر اعظم کو چاہیے پارلیمنٹ. کل جو انہوں نے جو عمران صاحب نے جو خطاب کیا، یہ تو ہر وزیر اعظم جو بھی تھا وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں سیل ہوتا ہے اور چیف منسٹر ہاؤس میں سیل ہوتا ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. عوام کو کیوں جو ہے گمراہ کرتے ہیں؟ اچھا آفتاب صاحب، یہ جو سٹیزن پورٹل والا جو خطاب تھا اس میں عمران خان صاحب ہمیں ایک بار پھر جو ہے اسی طرح اسی موڈ میں اسی باڈی لینگویج میں نظر آئے جیسے ایک اپوزیشن لیڈر کھڑا ہوا تھا اور کرپشن کے حوالے سے بھی بات کی. لیکن سر اب آپ لوگ کی جماعت پر بھی، آپ لوگ کی پولیٹیکل پارٹیز پہ بھی بہت سارے سوالیہ نشانات کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو اور لوگ جو پاکستانی شہری جو ہیں جن کی جائیدادیں نظر ملی ہیں اس میں عمران خان صاحب کی بہن کا نام بھی ہے کہ ان کی بھی آف شور کمپنی ہے، ان کی جائیدادیں. دوسرا سر اور معاملات کو لے کر نا آپ لوگوں کے اوپر تھوڑی تنقید کی جا رہی ہے، وہ اس طرح کی جا رہی ہے NRO کے اوپر سے. آج نواز شریف صاحب نے دوبارہ کہا کہ ہم کون NRO مانگ رہا ہے. اس سے پہلے حمزہ شہباز نے بولا کہ کون NRO مانگ رہا ہے.
فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سب نے درخواستیں دی ہوئی ہیں اور مسئلہ یہ کہ آج ہم اگر کیسز ختم کر دیں تو یہ سارے پولیٹیکل پارٹی صحیح ہو جائیں گے. سر کس کس نے درخواستیں دی ہوئی ہیں NRO کی, جبکہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ NRO کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں جی, ابھی تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کوئی کیس نہیں بنایا ہے. جتنے کیسز ہیں وہ سب پرانے کیسز ہیں. نیب ایک آزاد ادارہ ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق لیکن آفتاب صاحب معذرت کے ساتھ یہاں میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, اگر آپ لوگوں نے کیسز نہیں بنائے تو آپ کے یہ جو شعلہ بیان وزیر ہیں, جو جیسے فواد چودھری صاحب ہو گئے, فیاض الحسن چوہان صاحب ہو گئے, یہ آ کے اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ 50 سیاستدان ہیں ان کو ہم جیلوں میں ڈالیں گے. سر اس طرح تو سیاسی عدم استحکام بڑھے گا تو پھر آپ کے وہ سرمایہ کر کیسے آئیں گے پاکستان؟ نے بھی کہا پاکستان؟ تھا کہ اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں 50 کیسز بنا سکتا تھا, مگر ہمارا تعلق نہیں ہے اس چیز سے. یہ تو نیب کا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, ہمارا کام تو ہے کہ اداروں کو مضبوط کرنا, تو ہمارا تعلق نہیں ہے. اور یہ تمام پرانے کیسز ہیں جس کے بعد یہ سب جمع ہو چکے ہیں اس وقت انفارچونیٹلی. تو ابھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تو کچھ کیے ہی نہ کرنے کا ارادہ ہے. وہ تو نیب کرے گی, ہمارا تعلق ہی نہیں ہے, یا کورٹ کرے گی. نواز شریف صاحب کو کورٹ نے رہا کیا تو کیا پی ٹی آئی نے رہا کیا انہیں؟ کورٹ نے کیا نا. ہم وی ریسپیکٹ آل دی ڈپارٹمنٹ اینڈ ادارے جتنے بھی ہیں, چاہے وہ جوڈیشری ہو, جو بھی ادارہ اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. ٹھیک, اس پہ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے, ٹھیک, تعلق نہیں ہے حکومت کا اس سے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے بات کی تھی کہ نیب کے چیئرمین تو صحیح ہے لیکن نیب کا سسٹم صحیح نہیں ہے, اب اگر نیب سسٹم اپنا صحیح کر کے اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے تو اب بھی آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیں نیب جو بنی ہے, نہیں آفتاب صاحب, میں خواجہ صاحب سے سوال کر رہی ہوں, آپ میرے ساتھ ہی رہے فون پر. جی, نیب جو بنی ہے وہ پرویز مشرف نے بنائی تھی, اور ہم نے جب 2008 میں حکومت آئی تھی تو ہم نے کوشش کی تھی کہ نیب میں تبدیلی آئے یا نواں اکاؤنٹیبلٹی کمیشن بنے, ٹھیک, مگر نون نے اس وقت تعاون نہیں کیا. اب یہ آئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ نیب کانسٹیٹیوشنل ماہر یہ کہتے ہیں, اور یہ چیلنجز بھی ہو رہے کہ آفٹر 18 امینڈمنٹ نیب سیز ٹو ایگزسٹ, نیب نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے, اچھا, اور یہ سوالیہ نشان رہے گا. وفاق کو چاہیے, پارلیمنٹ کو چاہیے کہ ایک کمیشن بنائے جس میں پالیٹیشین کا بھی احتساب ہو, جنرلوں کا بھی ہو, ججز کا بھی ہو, میڈیا ہاؤس کا بھی ہو, ہر پاکستانی کا ہو. تو اس نیب میں تو بہت سے فلاز ہیں, تو تبدیلی آنی چاہیے, اور اس نیب کو لے کر آپ بہت ایسا چل بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے آفتاب صاحب, مجھے ایک بریک پر جانا ہے, بریک کے بعد واپس آؤں گی. تو جو آج ایک ایشو اٹھا ہے آئی جی اسلام آباد کے حوالے سے, اور معطلی کا معاملہ جو ہے بڑی عدالت میں پہنچ گیا, گو کہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے اس کو مسترد کر دیا ہے, لیکن یہی پیپلز پارٹی تھی جسے اے ڈی خواجہ سے تکلیف تھی, اور یہی آپ لوگ ہیں جسے کبھی آئی جی پنجاب سے ان سے تکلیف ہوتی ہے, کبھی آئی جی اسلام آباد سے تکلیف ہوتی ہے, اور وزیر اعظم صاحب خود یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پولیس کو ہم نے پولیٹیسائز ہونے سے بچانا ہے. تو جب اتنی انفلوئنس رہے گی تو پھر پولیس پولیٹیسائز ہونے سے کیسے بچ سکے گی؟ بریک کے بعد آپ سے اس سوال کا جواب لوں گی, میرے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے آئی جی اسلام آباد کی معطلی کا معاملہ ہے, آفتاب صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, لیکن اس وقت چونکہ نیشنل اسمبلی کا سیشن بھی چل رہا ہے اور وہ ہمارے کہنے پہ باہر آئے تھے اور انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے ہم سے بات کی تھی. لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ عدالت نے اس پر مداخلت کی, اور مداخلت کرنے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعظم صاحب کی انٹرفیئرنس کو پر سوال اٹھایا ہے کہ وزیر اعظم کس طرح جو ہے یہ احکام جاری کر سکتے ہیں کہ کسی آئی جی کو وہ معطل کر سکتے ہیں. اگر وہ ان کی پرفارمنس سے یا ان کے خلاف کوئی شکایت تھی تو شو کاز نوٹس پہلے جاری کرنا چاہیے تھا. اور اے ڈی خواجہ صاحب کی, جو کہ آئی جی سندھ کے سابق آئی جی رہ چکے ہیں, ان کی مثال ہمیں سپریم کورٹ میں اور عدالت کے حوالے سے ان کے احکامات ہمارے سامنے, وہ اگزامپل ہمارے سامنے. بہرحال اب اگر ہمارا رابطہ ہوگا تو اس سوال کو جاننے کی بھی کوشش کریں گے. اب ذرا میں آپ کے پاس آ جاتی ہوں. آج ہم نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب ساتھ داخل ہوئے, اور جب شہباز شریف صاحب کو لانے میں, کیونکہ نیب نے بقول شہباز شریف صاحب کے کہ نیب ان کو انٹرسٹڈ نہیں تھی کہ وہ قومی اسمبلی کے سیشن میں ان کو لے کر آتی, اس نے لیٹ وہ ان کو لے کر آئی ہے تو بائیکاٹ کیا گیا. اس بائیکاٹ میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. ابھی جو اپڈیٹس ہیں وہ یہی چل رہی کہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ اے پی سی میں وہ شرکت کریں گے, اور آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے اس بات کو بھی کہہ دیا ہے کہ ان کی قومی اسمبلی سے پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے. ان تمام چیزوں کو مطلب یہ کہاں جاتی, کس سمت میں ڈائریکشن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل فورس ہے, اور ہمیشہ جو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ پولیٹیکل لوگ آپس میں ڈسکس کریں, مسئلوں کو حل کریں. اسی ڈسکشن کی وجہ سے شہید بے نظیر بھٹو نے ایم آر ڈی بنائی, بیگم نصرت بھٹو سمیت مل کر. اس کے بعد اسی اسٹرگلز کی وجہ سے ایم آر ڈی کے
مارشل آرٹس ختم ہوئے، ٹھیک، اسی وجہ سے 58(2)B ختم ہوئی، اسی وجہ سے 18 امینڈمنٹ ہوئی، تو اس میں بھی پولیٹیکل فورسز نے مل کر کیا. تو یہ تو ٹاکنگ ٹرمز میں تو ہونا چاہیے نا. ٹھیک، 2014 کے دھرنے بھی اسی پولیٹیکل فورسز نے ناکام کیے. ٹھیک، تو میرے خیال سے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اچھا، اور وہ بھی ٹاکنگ ٹرمز رکھیں، ٹھیک، ورنہ اگر وہ آئسولیٹ رہیں گی تو پھر وہ پتہ نہیں کس طرف جائیں گے. ٹھیک، تو اگر وہ پولیٹیکل فورس ہے تو اس کو چاہیے کہ ٹاکنگ ٹرمز میں رہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ختم کر دیں اور ہم پر کیسز ختم کر دیں اور ہمیں کچھ نہیں کریں. وہ جو بھی ادارے ہیں ان کو کرنے دیں، ان چیزوں کی تو اکارڈنگ ٹو دا رول اور ریگولیشن چلنے چاہیے. مگر ٹاکنگ ٹرمز میں میرے خیال سے پی ٹی آئی اگر وہ نہیں کرے گی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پی ٹی آئی اور ضیاء حمایت تحریک میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، اب ذرا نون لیگ کا موقف بھی لے لیتے ہیں کیونکہ آج بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ارباب خضر حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارباب خضر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ اگر ہم نون لیگ کی بات کی جائے تو اے پی سی میں انہوں نے تجویز پر جو ہے وہ اصولی اتفاق کیا تھا، تاہم ہمیں دوپہر تک، شام تک جو ہے وہ نون لیگ فرنٹ فٹ پہ نظر نہیں آ رہی تھی. لیکن اب جو سینیریو تبدیل ہوا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد، ابھی بھی چل رہا ہے سیشن، کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری ساتھ انٹر ہوتے ہیں. انٹر ہونے کے بعد اب جو ٹکٹ چل رہے ہیں وہ یہ کہ دونوں میں ملاقات بھی ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی نے ایک طرح سے کنفرم کیا ہے کہ وہ اے پی سی میں شامل ہوں گے. نون لیگ کا ابھی تک کوئی واضح اس پہ جواب نہیں آیا ہے. دیکھیے لینا، جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ موجودہ جو کٹ پتلی حکومت بنی ہے اس کے خلاف تمام اپوزیشن سیاسی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے. کیونکہ اگر اب بھی اپوزیشن جماعتیں متحد نہ ہوئی تو یہ اس قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی. آپ کو معلوم ہے، بلکہ پوری قوم کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک بیساکھی جمہوریت ہوئی تھی جس سے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ جو کہ بڑی جماعتی تھی، باقی چھوٹی جماعتی بھی اس میں شامل تھی، اور ہم آخر وقت تک بیساکھی جمہوریت پر قائم تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف ہر وقت مضبوط ہوتا ہے اور وہ کبھی اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹتی ہے، اور ہم اس بار بھی اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. یہ نہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں اور دوسری جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں تو وہ الگ ہے، بلکہ اس طرح نہیں ہوگا. اب تمام سیاسی جماعتوں کو، جتنی پولیٹیکل جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں جو کہ اپوزیشن میں ہے، تو ان کو اب اکٹھا ہونا ضروری ہے. نہیں سر، ارباب صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ یہ اپوزیشن کا ایجنڈا ہے کیا؟ مہنگائی ہے، پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کی بات کر رہی ہے، آپ لوگ این آر او کی بات کر رہے ہیں، مطلب کوئی خد و خال ایجنڈے کے اس اے پی سی کے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے جی، اے پی سی ابھی تو فائنل ہوئی نہیں ہے. ابھی ذرا جب سیاسی جو باتیں پاکستان مسلم لیگ ہوتی جب باقاعدہ طور پر اعلان کر لے کہ ہم اے پی سی میں شرکت کریں گے، باقی جو سیاسی جو باتیں ہیں وہ بھی اس پہ شریک ہو جائیں، تو اس کے بعد ایک لائحہ عمل طے کیا جائے گا. اور جب وہ اجلاس ہوگا اس کے بعد جو ایجنڈا سامنے آئے گا تو وہ پوری قوم اور پوری دنیا دیکھ لے گی کہ اپوزیشن کا ایجنڈا کیا ہے ترقی کا. کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جو کہ اب وزیر اعظم پاکستان نہیں، تو ارباب صاحب یہ ایک طرف تو نون لیگ ہے جو کہ نواز شریف صاحب ہیں جو کہ اپنے مقدمات بھگت رہے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ احتساب کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ منی لانڈرنگ، اومنی گروپ اور 11 ارب شوگر کو لے کے جو ہے وہ سپریم کورٹ وہ خود اس کی آبزرویشن کر رہی ہے اور وہی سماعت کو بھی لیڈ کرے گی. یہ تمام چیزوں کو لے کے آپ لوگ اس وقت ٹائمنگ آپ لوگ کی کیسی ہے کہ آپ لوگ جو ہے حکومت کو ایک ٹف ٹائم دے رہے ہیں، گو کہ ابھی حکومت کو صرف 2 ماہ ہوئے آئے ہوئے؟ دیکھیں، یہ موجودہ حکومت جو ہے تو وہ تو جو ملک کی حقیقی سیاسی چلن ہے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ حد کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. دیکھیں کہ ان کے انفارمیشن منسٹر کبھی بیان دیتے رہے کہ ہم 50 بندوں کو گرفتار کریں گے، کبھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں فلانا بندوں کو گرفتار کروں گا. تو یہ نیب کا کام ہے یا یہ نیب کو یہ چلا رہے ہیں یا یہ نیب کو چلا رہے ہیں، یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے. لیکن یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں قوم کو جو انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے، جو قوم کے ساتھ وعدے کیے ہیں، تو نہیں سر، میں ٹائمنگ کی بات کر رہی تھی کہ کیا دیکھیں نا، کسی بھی سیاسی تحریک کو چلانے کے لیے نا ٹائم فریم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ لوگ جن مسائل میں ہیں، آصف علی زرداری جن مسائل میں، ان دونوں معاملات کو لے کے آپ لوگ کس طرح حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے؟ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں تو مخالفین یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا ایک سیاسی کردار چاہتے ہیں، ان میں جو بے چینی ہے وہ سیاسی کردار کے حصول کے لیے ہے. تو اب ان تمام چیزوں کو لے کے آپ لوگ حکومت کے خلاف کیسے مطلب متحد ہو رہے ہیں؟
دیکھیے رینا، ہم کسی قسم کی مشکلات میں نہیں ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی اور ان کے داماد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا، لیکن وہ اب باضابطہ طور پر باہر آ چکے ہیں. اس طرح جب حکومت کو پتہ چلا کہ میاں نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحب پر کوئی الزام نہیں ہے اور وہ صرف ان کو جو جنرل الیکشن تھا تو اس سے دور رکھنے کے لیے انہیں اندر کر دیا گیا تھا. اب ان کو پتا چلا کہ شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے تو اور ضمنی الیکشن کی ہو رہے تھے تو ان کو اندر کر دیا. اب یہ لوگ زرداری صاحب کے پیچھے لگے ہیں کہ انہیں بھی کسی طریقے سے گرفتار کر دیا جائے. تو یہ جو حقیقی سیاسی پارٹیاں ہیں. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا ارباب صاحب کہ کیا آج جو ہے شہباز شریف صاحب کے آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے تو کیا اے پی سی میں شمولیت کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ بالکل جی، ہمارے بالکل پارٹی کا تو یہ ارادہ ہے کہ نہیں، یہ آپ پارٹی کا موقف بتا رہے ہیں یا آپ اپنا ایک تجویز دے رہے ہیں آپ اپنی ذاتی؟ میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں پارٹی کا موقف بیان کروں، لیکن میری اپنی رائے میں اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اے پی سی میں شرکت کریں. اور جہاں تک میرا خیال ہے تو پاکستان لیکن نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ جب تک شہباز شریف سے بات نہیں ہوگی، کل 12 بجے کا ایک ٹائم فریم آ رہا ہے کہ ان سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے. تو بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں تک میری اطلاع ہے تو پاکستان اسمبلی اے پی سی پہ شرکت کرے گی. چلیں، بہت بہت شکریہ ارباب خضر حیات صاحب، آپ نے اپنی رائے دی ہے. پارٹی موقف بہرحال ابھی نہیں آیا ہے. خواجہ صاحب، ویسے نون لیگ کی بھی بات کریں، پیپلز پارٹی کی بھی بات کریں تو بہت کچھ کھو جانے کے بعد بھی بڑے صبر و تحمل کے ساتھ آپ لوگ بھی چل رہے ہیں اور نون لیگ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو بے چینی ہمیں نظر آ رہی ہے، مطلب آپ لوگ نہیں چاہتے ابھی حکومت گرانا، لیکن وہ جو ہے بضد ہے اس بات پہ کہ وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ سیاسی شہید کر دیں. دیکھیں، اے پی سی کا ہونا یا جو ہے میٹنگ کا ہونا یا میٹنگ کا نہ ہونا، کسی کی پارٹیسپیشن ہو یا نہ ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم حکومت گرانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ چلے، 4-5 سال چلے اور ڈیموکریٹک پروسیس جو کہ 2008 سے چل رہا ہے وہ چلے. اور ڈیموکریٹک پروسیس چلتا ہے تو اس میں پارلیمنٹ اسٹرینتھنڈ ہوتی ہے، ڈیموکریسی اسٹرینتھنڈ ہوتی ہے، عوام کا فائدہ ہوتا ہے. باقی مخالفت کرنا یا دیکھیں پرائسز ہائیک ہو گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. اور سر حکومت نے تو نہیں بڑھائی نا، یہ تو پچھلے قرضے جو ورثے میں ملے تھے، جو آپ لوگوں کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، نون لیگ کی بات کر رہی ہوں میں، اس سے پہلے آپ لوگوں کی حکومت تھی، پھر نون لیگ آئی کیونکہ آپ لوگ کے وقت میں 6,000 ارب ایک تجارتی خسارہ تھا، اس کے بعد 12,000 ارب ہو گیا. اب آپ کے خزانے خالی ہیں، آپ کو حکومت چلانی ہے، معیشت چلانی ہے، گڈ گورننس قائم کرنی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ انفلیشن تو بڑھنی تھی کیونکہ وہ پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی. اس میں پی ٹی آئی اس کا مطلب یہ ہوا، ذمہ دار نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پاکستان بنا تو جناح صاحب بنے گورنر جنرل، تو پھر جناح صاحب یہی کہتے ہیں نا کہ انگریز نے جو ہے 200 سال میں جو تباہی کی میں کیا کروں. یا ذوالفقار علی بھٹو کو جب حکومت ملی، پاکستان ٹوٹ چکا تھا، تو بھٹو صاحب کہتے ہیں یار چھوڑ، میں کیا کروں. ڈکٹیٹرشپ کی نہیں بات کر رہے، میں جمہوری حکومتوں کی بات کر رہی ہوں. جمہوری حکومت میں تو دیکھیں نا اس طرح کی مایوس کن باتیں جو کہ پی ٹی آئی کر رہی ہے، اس سے تو میرے خیال سے لوگ خودکشی کریں گے جا کر. آپ خودکشی تو نواز دور میں بھی ہو رہی تھی، خودکشی تو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بھی ہو رہی تھی. ہر دور میں ہوتی ہے، ساری دنیا میں ہوتی ہے. مگر کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو رستہ انہوں نے لیا ہے وہ رستہ تصاعد کا لیا ہے، وہ افراتفری کا لیا ہے، وہ مایوسی کا لیا ہے. دیکھیں جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں حکومت میں، مگر اس طرح جس انداز میں وہ اس کے وزیر اور پرائم منسٹر خود جو باتیں کر رہے ہیں، ان کے بازار میں آپ دیکھیں گے کہ بڑی انگزائٹی نظر آ رہی ہوتی ہے، اریٹیبلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے سب کے، ان کے وزیر اور ان کے جو وزیر اعظم صاحب میں. اور ان کے پاس کوئی وہ نہیں ہے، اسکیمز نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی ٹارگٹس نہیں ہے. اب یہ جو کل انہوں نے اوپننگ کی ہے، یہ تو ہر دور میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک سیل ہوتا ہے جو یہ چیزیں کرتا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلا نظام اس طرح واضح ہوا. ہمارے دور میں بھی تھا، ہمارے سے پہلے والے دور میں بھی تھا. آپ کے دور میں کیا تھا؟ یہ پرائم منسٹر جو سیلز ہوتے تھے اس میں کوئی بھی لیٹر لکھ سکتے تھے، شکایت کر سکتا تھا، شکایت بھی کر سکتا تھا، اور وہ آپ تجویز بھی دے سکتے تھے. اور صدر یہ پاکستان سٹیزن پورٹل یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. نہیں، یہ انہوں نے نام غلط کلیم کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے. بالکل غلط. آپ جا کر پاکستان کی تاریخ دیکھیں، انٹرنیٹ پر دیکھیں، یہ نون کے دور میں بھی تھا، ہمارے دور میں تھا، ہر دور میں ہوتا ہے. اور وزیر اعلیٰ کا الگ سیل ہوتا ہے، کمپلینٹ سیل ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو اگر کوئی ایشو ہے اسی وقت ٹیلی فون کر سکتے ہیں چیف منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو،
और सदर मुमलिकत को भी कर सकते हैं। यहाँ ब्रेक ले लेते हो नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हो, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह की अभी जो सियासी सूरत हाल बंदी नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI फेम MMA मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक APC बुलाने जा रहे हैं। अभी तक इस APC के एजेंडे के बारे में वाज़े तौर पर खदोखाल सामने नहीं आ सके, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी का जो एक कंप्लेन है उनकी कि उन पर जो हाथ डाला जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की जा रही हैं और जो ओमनी ग्रुप के हवाले से, वो सिर्फ इसलिए उनको हुकूमत को उनसे मसला नहीं बल्कि हुकूमत को 18वीं तरमीम से मसला है। अब ज़रा 18वीं तरमीम के थोड़े आईनी पहलुओं से एक जायज़ा ले लेते हैं और पूछ लेते हैं कि ये 18वीं तरमीम चूँकि सूबों को एक इख्तियारात देने के हवाले से बनाई गई थी, इसमें अब मसला क्या है? अगर तो ये सूबों के हक में है तो फिर इससे नुकसान किसको हो रहा है? इस वक्त मेरे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका जस्टिस रिटायर्ड शाइक साहब। ये फरमा दीजिएगा, अगर हम जरा 1973 के आइन को थोड़ा सा देख लेते हैं तो वो एक पार्लिमानी सिस्टम था और फिर हमने देखा 58(2) भी 18वीं तरमीम, उसमें फिर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया। तो जरा वाज़े कर दीजिएगा क्या उसके बाद पार्लियामेंट जो है उसका क्या किरदार रहा? क्या वो रबर स्टैम्प की तरह हो गई फिर? देखिए, बात इसमें यह है कि 18वीं तरमीम में जो उन्होंने किया कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट एक होती है और दूसरी थी कंकरेंट लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 18th अमेंडमेंट ने कंकरेंट लिस्ट खत्म कर दी। अच्छा। और सिर्फ फेडरल लिस्ट बरकरार रखी। तो उससे ये हुआ कि बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पहले जिन पे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती थी और फेडरल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती थी जब कंकरेंट लिस्ट वाले, वो सब खत्म हो गए। तो अब जो फेडरल लिस्ट पे जो सब्जेक्ट लिखे हैं उस पे जो पार्लियामेंट लॉज पास कर सकती है, नेशनल पार्लियामेंट हमारी। जी जी। लेकिन बाकी प्रोविंसेस के बाकी जितने हैं वो सब प्रोविंसेस के पास है। मसलन एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें जो पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर्स थी उसमें लॉ बनाने की, अब वो सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर्स है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर्स बहुत हद तक बढ़ गई हैं। यानी मैं इस तरह से आपको समझाऊं कि जो आपको ये याद होगा जब मुजीबुर रहमान साहब ने अपने 6 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया था जिसकी वजह से बांग्लादेश बना, तो उस वक्त हम लोगों ने इतना शोर मचाया कि इतना गलत है। ये तकरीबन वही चीज हो गई, यानी प्रोविंसेस को इतनी पावर्स हो गई जो कि पहले नहीं थी। और इसी वजह से जो फेडरल गवर्नमेंट हैं वो हमेशा जरा नाराज रहती हैं कि उनसे सारी पावर्स छीन गई हैं। और जो अभी आप जिक्र कर रही थी कि वो ये कह रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट को खत्म करना चाहते हैं, तो वो ये समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर्स को खत्म कर दिया जाए ताकि वो प्रोविंसेस में इंटरफेयर कर सके। एसेंशियली ये बात। अच्छा, ठीक है। यानी लग ये रहा है कि ये नैरेटिव बिल्ड इसलिए किया गया है क्योंकि विफाक के पास शायद जो है वो उतने पावर नहीं है जितने प्रोविंस के पास है। लेकिन सर क्या मौजूदा हुकूमत की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक तरफ से ये फैसल वाडा साहब का जो एक स्टेटमेंट आया था कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए, अब तमाम क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जा सकता है? हुकूमत के पास इतनी मेजॉरिटी है? क्योंकि हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है किसी भी आइन में तरमीम करने के लिए या नई शिक शामिल करने के लिए। जी, आइन के लिहाज से, आइन की रूह से, अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आर्टिकल 239 है मेरे ख्याल में, जिसमें ये है कि किसी हाउस से भी शुरू हो सकती है अमेंडमेंट, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी से पास होनी चाहिए और दूसरे हाउस में जब जाएगी उसमें भी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। यानी दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। इस गवर्नमेंट की तो किसी हाउस में भी मेजॉरिटी नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं है। तो इस गवर्नमेंट के लिए कोई अमेंडमेंट लाना आइन में तकरीबन नामुमकिन है। सर ये भी जरा बता दीजिएगा कि अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो हुकूमत के पास क्या सेकंड ऑप्शन हो सकता है? क्या बहुत रैशनल डिसीजन पर जाना होगा, लाइक इमरजेंसी या इस किस्म की कोई चीज? ये मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। जी जी, इमरजेंसी तो यकीनन वो तो पावर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करने की, कि वो तो अपनी जगह पर, लेकिन उसके भी बड़ी शरायत हैं कि उसको पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए, इतने दिनों के लिए रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली। क्योंकि सर ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, आप आईनी माहिर भी हैं और जो हमारे सदर मुमलिकत साहब हैं
انہوں نے بھی یہ بات کی کہ سندھ میں کوئی گورنر راج کی باتیں جو کہ افواہیں ایک سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ گورنر راج جو ہے سندھ میں لگا دیا جائے گا، جس کی انہوں نے وضاحت دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، سندھ میں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. دیکھیے گورنر راج تو یقیناً یہ تو پاورز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کہ گورنر راج نافذ کر سکتے ہیں، لیکن وہ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے نافذ کر سکتے ہیں، پرماننٹلی نہیں نافذ کر سکتے. اور اس سچویشن میں جہاں پہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ پارلیمنٹ میں، ان کے لیے بہت مشکل ہے یہ. لیکن بعض صورت ڈر یقیناً یہ ہے پروونشل گورنمنٹ کا، خاص طور سے سندھ گورنمنٹ کا، کہ فیڈرل گورنمنٹ چاہے گی کہ پروونشل گورنمنٹ کی یعنی سندھ گورنمنٹ کی پاورز کو کم کیا جائے، ختم کیا جائے. اسی وجہ سے وہ بات کر رہے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سر 18th امینڈمنٹ میں اور بھی اگر ہم کلوزز دیکھ لیں تو بڑی پاورفل کلوزز ہمیں نظر آتی ہیں. ایک تو صدر مملکت کا اختیار کہ وہ پارلیمان کو تحلیل کر سکتی، وہ ختم. دوسرا آرٹیکل 6 کے بھی اسی میں آتا ہے، اور بھی بہت سارے اہم کلوزز ہیں. کیا اتنا آسان ہوگا؟ کیونکہ یہ تقریباً 17 پارلیمانی جماعتیں تھیں جن کے کنسنسس سے مل کر جو ہے، رضامندی سے مل کر یہ ترامیم لائی گئی تھی. نہیں دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے آئین کا حصہ ہے، اور اس کو چینج کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی لازمی ہے دونوں ہاؤسز میں. اور وہ کم از کم جو پریزنٹ سیناریو ہے اس میں تقریباً امپاسبل. ٹھیک، بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب موجود تھے. اب تو دودھ کا دودھ پانی پانی ہو گیا. آپ آصف علی زرداری صاحب کا وہ ریزرویشن جو کہ بڑا سینسٹیو ایشو تھا 18ویں ترمیم کے حوالے سے، آئینی ماہر نے کہہ دیا کہ پاسبل ہی نہیں ہے، 2/3 میجورٹی نہیں ہے حکومت کے پاس، یہ کس طرح لا سکتے ہیں. پھر یہ افواہ پھیلانا 18ویں ترمیم کے حوالے سے زرداری صاحب نے جو بات کی، صرف اسی حکومت کو کیوں ٹارگٹ کریں؟ جیسا کہ آپ نے کہا یہ ابھی نہیں آیا، یہ تو 2 سال سے اس کی بازگشت سنائی دی جا رہی تھی 18ویں ترمیم کو، کیونکہ صوبوں کے پاس پاور زیادہ ہے، وفاق کے پاس نہیں ہے. نہیں، میں نے آپ کو یہ کہا کہ گزرے 2 سال سے یہ باتیں چل رہی ہیں، 2-3 سال سے، 2-2.5 سال 3 سال سے. اور میں بھی پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ باتیں چل رہی ہیں. اور آئے دن آپ دیکھیں کہ مختلف پولیٹیکل لیڈرز کا اور چھوٹے صوبوں کے لیڈرز کا، پولیٹیکل پارٹیز کا، ان کا بیان آتا ہے کہ ان کو کسی نے ضرور کہیں سے تو فیڈ بیک مل رہا ہے نا. آئے دن آپ دیکھیں آج بزنجو کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، باس بخش بزنجو کی. رضا ربانی کی مختلف وقت میں جب وہ بیٹھے تھے ایز اے چیئرمین سینٹ، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے. اسی طرح اسفندیار ولی کی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں، اس میں بھی یہ چیزیں نظر آئیں گی. سندھ میں مختلف لوگوں کی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے تو یہ چیزیں دیر از سم فشی میں یہ کہوں گا. فشی اگر ہے تو آپ لوگ کے پاس بھی تو 8 سال ہو گئے نا. 2010 میں امینڈمنٹ آئی تھی، آپ لوگ کے پاس 8 سال ہو گئے. آج بھی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو حکومت جو ہے یہ پانی کے اوپر بات کر رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بڑا اس پہ، سندھ پہ پانی کا جو ایشو ہے بہت بڑا ایشو ہے یہ، اور یہ صرف سندھ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ تقریباً پورے پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکری ہے جس طرح یہاں پہ پانی کے حالات ہو رہے ہیں. 8 سال سے آپ لوگ حکومت میں، بلکہ 10 سال آلموسٹ ہو گئے ہیں آپ لوگ کو. تو ایک معاملہ تو آپ لوگ سے پانی کے بحران پر تو آپ لوگوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی اس کے حوالے سے. دیکھیں بڑے ایشوز ہیں پانی کے. آپ لوگ یہی کہیں گے ہمیں بجٹ نہیں ملا، جبکہ صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ پیسے ملے. دیکھیں بات سنیں، وفاق یہی تو بات کر رہی ہے کہ صوبوں کو جو پیسے دیے گئے وہ گئے کہاں پیسے. ہاں تو صوبوں نے استعمال کیا. اگر کسی کو اعتراض ہے تو اکاؤنٹنٹ جنرل جو ہے وہ اس کو بیٹھ کر سارا آڈٹ ہو سکتا ہے کہ پیسے استعمال ہوئے نہیں ہوئے. جہاں اگر نہیں ہوئے وہاں کیس داخل ہو سکتے ہیں، یہی ہو سکتا ہے. اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ ہمارے NFC کے پیسے کٹ جائیں. دیکھیں سندھ میں بڑے ایشوز ہیں. یہ آپ کو مختصر میں بتاؤں، جس شہر میں آپ اور میں اس وقت بیٹھے ہیں جس کا نام کراچی ہے، ماہرین کی رائے ہے کہ 2070 تک یہ شہر ڈوب سکتا ہے. اور سندھ کے جو 3 ضلع جو ہیں، جو کہ ٹھٹھا، بدین اور سجاول، وہ 2050 پر، کیونکہ انڈس کا پانی سمندر میں نہیں جا رہا ہے تو ہماری 25 سے 30 لاکھ ایکڑ زمین ڈوب چکی ہے. اس پر ایک سارا پروگرام ہو سکتا ہے اور میں اپنا موقف دے سکتا ہوں. اس وقت جو چیزیں ٹی وی پر آ رہی ہیں وہ ہمارے جو پوائنٹ آف ویو کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی ہے. تو ایشوز بہت زیادہ ہیں، اس پر ڈسکس ہو سکتا ہے. اگر سیاچن پر ہم جنگ لڑ سکتے ہیں 30 سال سے، تو سندھ کی 25-30 لاکھ ایکڑ زمین جو چلی گئی ہے جس سے ایک الگ ملک بن سکتا ہے، اس کو کون بچائے گا؟ اور جو ہمارے شہر، لیکن سر دیکھیں اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں. آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں نا، تو ذمہ دار آپ لوگ ہیں، کیونکہ وفاق میں بھی آپ لوگوں نے 2008 سے 2013 تک حکمرانی کی، اور سندھ میں آپ لوگ تقریباً یہ آپ لوگ کو ایک دہائی آپ کو پوری ہو چکی ہے. 10 سال سے آپ لوگ سندھ میں موجود ہیں، اور آپ لوگوں نے جو سب سے بڑے سنگین
مسائل ہیں کراچی کے وہ تک آپ لوگوں نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. ابھی آپ 18 امینڈمنٹ پر بات کر رہی ہیں, اس کے بعد آپ سندھ پر بات کر رہی ہیں. سر 18 امینڈمنٹ پہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ بات یہاں سوال جھگڑا اسی بات کا ہے کہ صوبوں کو جو اختیار دیا گیا اس اختیار کو انہوں نے کہاں استعمال کیا. آپ لوگوں کو جو پیسے دیے گئے سر پہلے 18 امینڈمنٹ سے پہلے جو ہے نا مرکز کو زیادہ پیسے ملتے تھے 53 to 57%, صوبوں کو کم ملتے تھے 43-44%. اب اس ترمیم کے بعد 2010 کے بعد جو ہے صوبوں کو 57% ملتا ہے اور وفاق کو جو ہے 44 ملتا ہے. کراچی 70% 70 سال سے ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. پیپلز پارٹی 10 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے سر, اور آج بھی ہم پانی کے لیے بات کر رہے ہیں بحران کے اوپر کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اب مختلف سوال ہے, دیکھیں بات سنیں, سب کا ایجنڈا ایک ہی ہے, سوالات مختلف ڈائریکشن سے ہیں, مقصد ایک ہی ہے پوچھنے کا. نہیں آپ میری بات سنیں. انگریز نے یہاں آ کر حکومت کی, سندھ ایک الگ ملک تھا, اس کو انگریز نے فتح کیا اور دوسرے صوبوں کو بھی فتح کیا. انگریز جب جا رہا تھا تو ہماری اسمبلی سر آپ انگریزوں کی مثال دے رہے ہیں, میں سمجھانے کے میں صرف سمجھانے بالکل نہیں, میں آپ کی بات مان رہی ہوں, میں آپ کی بات مان رہی ہوں. میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. تو ہم نے جو ہے پاکستان میں ہماری اسمبلی نے ووٹ دے کر والنٹریلی شرکت کی. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم پیسے کس طرح استعمال کریں, کس طرح نہیں کریں. ہم کیا کسی کو جواب دیں گے کہ ہم اپنی ایک ملک کو پاکستان میں شمولیت کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیا کریں کیا نہیں کریں. سر کیسے نہیں, آج عالمی بینک نے رپورٹ جو شائع کی ہے کہ کراچی جو ہے معاشی ترقی کی رفتار اس میں بہت سست ہے. ہاں سر آپ عالمی بینک کی رپورٹ پڑھ لیں نا, اس میں کراچی میں آپ کو عالمی جواب کا بھی جواب دے رہا ہوں. دیکھیں بات سنیں, ہمیں جو ہے پیسے جو ملے ہیں اس پر آڈٹ ہو سکتا ہے اگر ہم نے نہیں استعمال کیے ہیں. پی ایس سی کا الگ جھگڑا ہے آپ کا, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین کون ہو, فیڈرل پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو اپوزیشن کا لیڈر اپوزیشن کے بعد اتھارٹی ہے نا, لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر نون لیگ سے آ جائے گا یا کوئی بھی دوسرا آ جائے گا وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی اپنا آڈٹ کیسے کرے گا. نہیں کر سکتا. وہ اس کے ساتھ 20 جنے اور ہوں گے جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ہوں گے. اس میں یہ اختیارات ہے کہ وہ میٹنگ بھی کال کر سکتے ہیں, اس میں تھرو ووٹنگ جو ہے اس میں پی ٹی آئی کی اکثریت ہے. تو اگر الف بھی بن جائے تو وہ جو چیئرمین کچھ بھی نہیں کر سکتا. اچھا اب لاسٹ جلدی سے بتا دیجیے گا, بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ اے پی سی میں شرکت کریں گے, مطلب وہ جو بھی ایجنڈا وہ لوگ طے کریں گے یا پیپلز پارٹی کوئی اس پہ کوئی اپنی آئیڈیاز دے گی, کوئی ریزرویشنز اپنے وہ جو ہے رجسٹرڈ کرائے گی کہ ان ایشوز پہ ہم نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے, یا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں گے وہ کرنا ہے. دیکھیں میٹنگ ہے کنسنسس میں, اس میں 6 پارٹی ہو, 8 پارٹی ہو, 15 پارٹی ہو, تو جو فیصلہ ہوگا متفقہ طور پر ہوگا اور سلولی چیزیں موو ہوں گی. کل اگر میٹنگ ہو گئی اور کامیاب ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آسمان گر جائے گا, یہ تو میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں بہت بہت شکریہ سینیٹر کریم خواجہ صاحب, آپ تشریف لائے. ناظرین جاتے جاتے بس اتنا ہی کہوں گی کہ اے پی سی ہونے والی ہے, اس میں کون کون سی پولیٹیکل پارٹی شرکت کریں گی, ان کا ایجنڈا کیا ہوگا, لیکن جو بھی ایجنڈا ہو وہ ملکی مفادات میں ہو, ذاتی بغض معاویہ میں نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے حکومت گرانا ہے اور سیاسی شہید آپ حکومت کو یا عمران خان صاحب کو کرنا چاہ رہے ہیں. اس اے پی سی کا مقصد ملکی مفاد میں ہونا چاہیے. شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.